बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की स्टोरी का उन्वान है बाग का तहखाना। नाग वहाँ से शाही महल की तरफ रवाना हो गया। शाही महल में कई जगहों पर आग लगी हुई थी। लोग तलवारें नेज़े लिए बाज़ारों में शोर मचाते सरकारी अफसरों और शाही फ़ौज के सिपाहियों को ढूंढते फिर रहे थे। लोग किसी न किसी तरह सबको मार रहे थे। नाग को किसी ने कुछ ना कहा, क्यों ना इसका रंग सांवला था और वो मिस्री नौजवान लगता था जो पेरिस में आकर उस ज़माने में भी मेहनत मजदूरी किया करते थे। नाग को अंबर की तलाश थी। उसे मारिया की भी खुशबू कहीं नहीं आ रही थी। उसे मालूम था कि अंबर मारिया इसी शहर में मौजूद हैं और वो भी उसे तलाश कर रहे होंगे। नाग शाही महल के पीछे बड़े बाग में आ गया। यहाँ बागियों ने तोपें लगा रखी थीं जो कल सारा दिन शाही महल की दीवारों पर गोले फेंकती रही थीं और महल पर कब्जे के बाद अब खामोश हो गई थीं। इस बाग में बड़े घने दरख्त थे। नाग इस बाग के साए में बैठ गया और अंबर को तलाश करने का सोचने लगा। यहाँ बाज़ारों और गलियों में आम लोग लूट मार का सामान अपने घरों में ले जा रहे थे। बागी जगह जगह खुशी से नाच रहे थे। एक आदमी ने नाग का हाथ पकड़कर उसे भी डांस में शामिल कर लिया। नाग भी इसके साथ खुशी से नाचने लगा। जब वो लोग थक गए तो लूट मार करने फिर बाज़ार की तरफ रवाना हो गए। नाग एक गली में आ गया। उस गली में एक मकान के बाहर लिखा था सराय। नाग ने सोचा कि यह सराय अभी तक महफूज है, क्यों ना वो इस वक्त इस सराय में पनाह ले जब तक उसे अंबर और मारिया नहीं मिलते। वो सराय की ड्यूटी में आया। यहाँ एक बिल्ली जैसी आंखों वाली दुबली पतली बूढ़ी फ्रांसीसी औरत बैठी स्वेटर बुन रही थी। नाग ने फ्रांसीसी जुबान में उसे कहा कि वो सराय में ठहरना चाहता है। औरत ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन हो? नाग ने कहा, मेरा नाम नाग है, मैं मिस्र का रहने वाला हूँ। यहाँ अपने बहन भाई की तलाश में आया हूँ। औरत ने कहा, मैं 1 पाउंड रोज़ाना लूँगी। क्या तुम्हारे पास इतनी रकम है? नाग के पास भला दौलत की क्या कमी थी? वो जिस वक्त और जहाँ चाहे ज़मीन के किसी भी खजाने से सोना, अशरफियाँ और हीरे मोती हासिल कर सकता था। इस वक्त नाग की जेब में सोने की छोटी सी डाली थी। उसने वो डाली निकाल कर औरत के हाथ पर रख दी। इस वक्त मेरे पास यही कुछ है, नाग ने कहा। सोना लेकर औरत बड़ी खुश हुई। उसने नाग को एक कोठड़ी दे दी और इसमें बिस्तर लगा दिया। नाग उस जगह रह कर इत्मीनान से अंबर और मारिया को तलाश करना चाहता था। वो सारा दिन शहर की सड़कों पर अंबर मारिया की तलाश में फिरता रहता और रात को अपनी कोठरी में पड़कर सो रहता। सोना क्या था, उसे बस कुछ जगता कुछ सोता रहता। अब ज़रा अंबर और मारिया का भी पता करते हैं कि वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। जिस रोज़ शहर में इनकलाब का शोला भड़का, वो लोग सराय को भी आग लगा गए तो अंबर ने मारिया को साथ लिया और वहाँ से निकलकर शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर आ गए। यहाँ एक बड़ी सड़क थी जो शहर के अंदर और बाहर को जाती थी। इस सड़क पर बागियों ने चौकी कायम कर रखी थी जहाँ आने जाने वालों की चेकिंग होती थी। शहर से जो घोड़ा गाड़ी बाहर जाती उसकी तलाशी ली जाती। बागी बंदूकें उठाए दनदनाते फिर रहे थे। अगर गाड़ी में शाही ख़ानदान का कोई आदमी या औरत उन्हें मिल जाती तो उन्हें फ़ौरन हिलाक कर देते गोली मारकर। बाहर से भी जो लोग शहर में दाखिल होते इनकी भी तलाशी ली जाती कि उनके पास क्या कुछ है। अंबर ने मारिया से कहा, हम इस जगह कहीं डेरा डाल लेते हैं ताकि नाग अगर शहर से बाहर निकले या अंदर दाखिल हो तो उसकी मुलाकात हमसे हो जाए। वो शहर के दरवाजे से बाहर निकलने लगे तो बागियों ने अंबर को रोक लिया। मारिया को तो वो देख ही नहीं सकते थे, इसलिए उसे किसकी परवाह थी। अंबर की तलाशी ली गई। इसके पास कुछ भी नहीं था। चंद एक सिक्के थे जो बागियों ने आपस में बांटकर खूब हंसी मजाक उड़ाया। अंबर दरवाजे से निकलकर बड़ी सड़क पर ज़रा फासले पर आ गया। मारिया मेरे साथ हो? अंबर ने पूछा मारिया से। मारिया ने जवाब दिया, हाँ भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? किस बारे?
ماریا نے کہا، بڑا اچھا خیال ہے، ہم اسی جگہ کہیں رک جاتے ہیں، مگر یہاں کھلی جگہ ہے، کہیں بیٹھیں گے، کیا کریں گے؟ امبر نے درختوں میں ایک مکان دیکھا جو سڑک سے چند قدم لوگوں سے ہٹ کر تھا، بالکل خالی تھا۔ بغاوت کے بعد لوگ ڈر کے مارے اپنے مکان خالی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ میرا خیال ہے یہ مکان ٹھیک رہے گا، امبر نے ماریا سے کہا۔ وہ اس مکان میں آ گئے۔ ایک منزلہ مکان تھا، 3 کمرے تھے، ایک باورچی خانہ تھا، ایک باتھ روم تھا، 2 بستر لگے تھے، کھانے پینے کا سامان بھی تھا۔ امبر نے کہا، چلو ماریا، پہلے تم کافی بناؤ میرے لیے۔ ماریا نے کہا، میں بھی کافی پینا چاہتی ہوں، مجھے بھی کافی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، لیکن کم وقت ان لوگوں نے تو شہر کو تباہ و برباد کر دیا ہے، جگہ جگہ آگ لگا رکھی ہے اور لوگوں کو ذرا ذرا سے شک پر قتل کر رہے ہیں۔ امبر نے کہا، کمال کی تو بات یہ ہے کہ ہم واپسی کے سفر کر رہے ہیں، جو انقلاب ایک بار طریق میں ہو چکا ہے اسے پھر دیکھ رہے ہیں، جو لوگ پہلے مر چکے ہیں ان کو ایک بار پھر مرتا دیکھ رہے ہیں۔ ماریا کہنے لگی، اگر ہم کسی کو بتائیں کہ وہ ایک بار پھر مر چکے ہیں اور دوبارہ مر رہے ہیں اور اب وہ دوبارہ مریں گے تو ہر کسی کو یقین نہیں آئے گا۔ ماریا نے کافی بنا کر ایک پیالی امبر کو دی اور دوسری پیالی خود لے لی، اور وہ مزے سے چسکیاں مار مار کر پینے لگے اور پھر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر ناگ کے بارے میں وہ باتیں کرنے لگے کہ پتہ نہیں ناگ کہاں ہوگا، عبداللہ اور زبیدہ کو کہاں چھوڑ کر آیا ہوگا، یا پھر انہیں کسی جہاز پر بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ امبر نے کہا، بہرحال وہ واپس اسی شہر میں آئے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ہم اسی جگہ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ماریا نے کہا، تمہیں بار بار شہر میں داخل ہوتا دیکھ کر یہ باغی شک کریں گے، اس لیے تم مکان میں ٹھہرنا، میں روز وہ شام شہر میں جا کر دیکھ آیا کروں گی۔ ٹھیک ہے، امبر نے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو، اور میں ادھر سڑک پر نگاہ رکھوں گا، اگر ناگ اس جگہ آیا یا اس دروازے پر آیا تو میں اسے دیکھ لوں گا۔ دن بھر ماریا شہر کی سڑکوں بازاروں میں چل کر ناگ کو ڈھونڈتی، تلاش کرتی اور شام کو واپس آ جاتی۔ باہر مکان میں امبر بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے ناگ کبھی نظر نہیں آیا تھا، مگر شہر میں اتنے ہنگامے توڑ پھوڑ ہو رہی تھی کہ کسی کو تلاش کرنا بہت مشکل کام تھا۔ اس رات کو ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ماریا شہر میں ناگ کو تلاش کرتے واپس آ گئی تھی، رات ہو چکی تھی۔ امبر سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ ماریا بھی اپنے کمرے میں جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ امبر کچھ دیر کھڑکی میں بیٹھا اور شہر کو جاتی سڑک کو دیکھتا رہا۔ اندھیری رات تھی، خاموشی چھائی ہوئی تھی، صبح سے ہی بادل آ رہے تھے۔ رات 11 بجے بارش شروع ہو گئی، سردی بڑھ گئی، گرج چمک بھی ہونے لگی۔ ماریا نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر امبر سے کہا، میرا دل چاہتا ہے کہ ناگ بھیا کو ایک بار پھر شہر میں جا کر دیکھوں۔ امبر نے کہا، بارش میں کہاں جاؤ گی اتنی رات گئے؟ ایسی کیا بات ہے کہ تم پھر اسے ڈھونڈنے لگی ہو؟ کچھ نہیں، لگتا ہے وہ شہر میں ہی ہے، اسی شہر میں ہے، تو پھر ضرور کہیں نہ کہیں مل جائے گا۔ صبح میں خود جاؤں گا، اس کی تلاش میں کروں گا۔ اب میں آرام نہیں کروں گا اور کچھ نہیں کروں گا، کم از کم مجھے آرام نہیں کرنا چاہیے جب تک ناگ مل نہیں جاتا۔ اچھا ٹھیک ہے، ماریا نے کہا۔ پھر آہستہ سے اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو امبر نے پوچھا، کون ہو سکتا ہے؟ امبر نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا، کہیں ناگ بھیا تو نہیں ہے؟ ماریا نے کہا، اور دونوں مکان کے دروازے پر آ گئے۔ دروازہ کھولا تو بجلی زور سے چمکی۔ اس کی چمک میں ان کے سامنے ایک درمیانی عمر کی گورے رنگت والی خوش شکل عورت پریشان کھڑی تھی۔ مجھے اندر آنے دیں، میں سخت مشکل میں ہوں، امبر نے کہا۔ آ جائیں محترمہ۔ وہ عورت جلدی سے اندر آ گئی اور بولی، دروازہ بند کر کے مجھے کہیں چھپا دیں، جلدی کیجیے، وہ لوگ میرا سر کاٹنے آ رہے ہیں، وہ پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ میں نے ماریا سے کچھ نہ کہا، مجھے معلوم تھا کہ وہ ابھی میرے پاس ہی کھڑی ہے۔ میں نے اس عورت کو لیا اور ماریا کے کمرے میں چھپا دیا۔ باہر آ کر میں نے ماریا سے کہا، امبر نے ماریا سے کہا، یہ عورت کسی اونچے خاندان کی لگتی ہے، میرا خیال ہے
ضرور یہ شاہی خاندان کی عورت ہے اور باغیوں سے جان بچا کر کسی طرح نکل آئی ہے اور وہ لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ماریا نے کہا، اگر وہ یہاں آ گئے تو تم کیا کرو گے؟ وہ تو مکان کی تلاشی لے کر عورت کو پکڑ کر لے جائیں گے۔ امبر بولا، آخر تم یہاں کس لیے ہو ماریا؟ اور میں نے خاقان کو تمہارے کمرے میں یوں ہی تو نہیں چھپایا۔ ماریا بولی، میں کیا کروں گی؟ امبر نے کہا، بس وہی کرنا جو اس قسم کے موقعوں پر تم عام طور پر کیا کرتی ہو۔ اتنے میں دروازہ زور زور سے دھڑ 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 کرنے لگا۔ پھر انہوں نے دھکا دے کر زور سے دروازے کو توڑ دیا۔ 4 آدمی شکل و صورت میں ہی گھنڈے لگ رہے تھے، بندوقیں اٹھائے اندر آ گئے۔ انہوں نے امبر کو لالٹین کی روشنی میں سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ان سب کے چمڑے کی جیکٹ بارش میں بھیگ رہے تھے۔ وہ حکومت کے باغی تھے جنہوں نے حکومت کا تختہ الٹ کر قبضہ کر لیا تھا۔ امبر نے بڑی نرمی سے پوچھا، جناب آپ کسے تلاش کر رہے ہیں؟ ایک باغی گنڈے نے کہا، اسی کو جس کو آپ نے اندر چھپایا ہے۔ امبر بولا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جناب میں کچھ نہیں سمجھا۔ دوسرا گنڈا بندوق آگے کر کے بولا، ابھی سمجھائے دیتا ہوں تمہیں۔ پھر اس نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، اندر جا کر اس عورت کو باہر کھینچ کر لاؤ اور اسے پکڑ کر میرے سامنے لاؤ۔ اس نے شاہی خاندان کی شہزادی کو پناہ دی ہے، اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ 2 گنڈوں نے امبر کو پکڑ لیا اور ایک گنڈا بندوق لے کر ماریا کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ امبر نے بلند آواز میں کہا، خبردار ماریا۔ باقی گنڈے نے امبر کو ایک مکہ مار کر کہا، تم نے کسی ماریا کو بھی اندر چھپا رکھا ہے کیا؟ امبر نے کہا، جی ہاں جناب۔ وہ کون ہے؟ گنڈے نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ امبر نے آہستہ سے جواب دیا، ابھی پتہ چل جائے گا جناب۔ تم کیوں نہیں بتاتے کہ ماریا کون ہے؟ امبر مسکرا کر بولا، جناب ماریا اپنا تعارف خود کروایا کرتی ہے، میں اس کا تعارف نہیں کروا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے کمرے سے گنڈے کی آواز آئی، شہزادی اندر ہے۔ باہر سے گنڈے نے چلا کر کہا، اسے بالوں سے پکڑ کر باہر گھسیٹ لاؤ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو باغی اندر گیا تھا اس کی ایک چیخ بلند ہوئی اور پھر کسی نے اس کی لاش باہر پھینک دی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ باہر والے باغی تو غصے سے پاگل ہو گئے، ان کے ساتھی کی لاش ان کے سامنے پڑی تھی جس کے سر کی کھوپڑی ماریا کے ایک ہی مکے سے پاش پاش ہو چکی تھی۔ امبر نے کہا، ماریا اسی طرح تعارف کروایا کرتی ہے جناب۔ باغی دروازہ توڑ کر اندر گئے ہی تھے کہ اندر سے ماریا نے فائرنگ شروع کر دی۔ 2 باغی وہیں دروازے پر ہی ڈھیر ہو گئے۔ ان کا لیڈر اچھل کر باہر آ گیا، اس کے ہاتھ سے بندوق تھی جو گر گئی تھی۔ اس نے امبر پر فائر کر دیا۔ امبر بلا بندوق سے کیا مار سکتا تھا؟ امبر کو کچھ نہ ہوا۔ وہ باغی کی طرف بڑھا اور بولا، جناب یہ بندوق آپ مجھے عنایت کر دیں تاکہ میں اس کی ایک جو گولی بچی ہے وہ آپ پر چلا دوں۔ باغی لیڈر پریشان ہو گیا، اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ گولی میں نے چلائی ہے اور یہ صحیح سلامت کھڑا ہے میرے سامنے اور مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ یہ آدمی ہے یا کوئی جن ہے یا بھوت ہے؟ کیا بلا ہے؟ اس نے دوسری گولی پھر امبر پر فائر کر دی۔ اس گولی نے بھی امبر کا کچھ نہ بگاڑا۔ اندر سے ماریا بھی باہر آ گئی تھی۔ ماریا نے کہا، امبر اس کو میں قتل کروں گی، یہ میرا شکار ہے، خدا جانے اس نے کتنے بے گناہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ ماریا کی غیبی آواز سن کر باغی گنڈا اور زیادہ بخلا گیا، گھبرا کر بندوق وہیں پھینک کر باہر کو چھلانگ لگا دی اور ایسا بھاگا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اتنے میں وہ عورت بھی کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ خود بڑی حیران تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے اور یہ کیسے ہو گیا۔ ماریا امبر کے پاس کھڑی تھی، مگر وہ عورت جو کہ شاہی خاندان کی شہزادی تھی اور جس کی عمر 50 سال کے قریب تھی، ماریا کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ امبر نے کہا، محترمہ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ آپ فرانس کی شہزادی ہیں۔ آپ حیران ہیں کہ میں نے ان باغیوں کو کیسے مار بھگایا۔ میں یہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ عورت کا چہرہ بے حد غمگین تھا۔ اس نے کہا، میرے بیٹے میں فرانس کے بادشاہ کی سب سے بڑی سوتیلی بیٹی ہوں۔ میں شہزادی ہوں۔ باغیوں نے ہمارے محل پر قبضہ کیا تو مجھے میرا بیٹا چارلس
جس کی عمر 19 سال ہے، لے کر بھاگا، مگر اسے باغیوں نے پکڑ لیا۔ میں جان بچا کر نکل آئی ہوں، لیکن میرا بیٹا چارلس باغیوں کی قید میں ہے، وہ اسے ضرور قتل کر دیں گے۔ خدا کے لیے کسی طرح اسے بچا لو، وہی میری زندگی کا سہارا ہے۔ اگر وہ زندگی نہ بچا سکا تو میں کیا کروں گی جی کر؟ کیا تم اسے قید سے نکال سکتے ہو؟ امبر نے کہا، کوشش کی جا سکتی ہے شہزادی صاحبہ۔ شہزادی نے آنسو بھر کر کے کہا، نہیں، تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ تم اس قلعے کو نہیں جانتے جہاں انہوں نے قتل ہونے والے شاہی قیدیوں کو رکھا ہے، وہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ وہ لوگ ہر روز دوپہر کو وہاں سے بد نصیب قیدی چھکڑے میں لاد کر لاتے ہیں اور گلا کاٹنے والی مشین میں ڈال کر ان کی گردنیں اڑا دیتے ہیں۔ پھر وہ زاروں قطار رونے لگی، میرا چارلس، میرا چارلس اب مجھے کبھی نہیں ملے گا، وہ زندہ نہیں رہے گا، میں بھی خودکشی کر لوں گی۔ امبر نے شہزادی کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، خدا پر بھروسہ رکھیں شہزادی صاحبہ، ہم کوشش کریں گے، ضرور کوشش کریں گے۔ ہم سے تمہاری کیا مراد؟ شہزادی نے پوچھا۔ امبر نے کہا، میرے ساتھ میری بہن بھی ہے جس کو آپ نہیں دیکھ سکتی، وہ اصل میں میری بہن کی روح ہے، آپ یہی سمجھ لیں اور وعدہ کریں کہ آپ اس سے زیادہ نہیں پوچھیں گی۔ شہزادی نے امبر سے وعدہ کیا اور ایک ٹھنڈی آہ بھری کہ میں بیٹا آپ سے اس بارے میں زیادہ نہیں پوچھوں گی۔ کاش تم میرے بچے کو ان ظالم باغیوں سے بچا کر نجات دلا سکو۔ ہائے میرا پیارا چارلس کس حال میں ہوگا، اس نے کچھ کھایا بھی ہوگا کہ نہیں؟ یہ کہہ کر شہزادی نے پھر رونا شروع کر دیا۔ امبر نے ماریا سے کہا، ماریا بہن، شہزادی صاحبہ کو تم ہی سمجھاؤ۔ ماریا نے کہا، شہزادی صاحبہ پریشان ہونے کی کچھ نہیں بات، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ہم آپ کے بیٹے کو ضرور بچائیں گے اور آپ کے پاس لائیں گے۔ شہزادی اس طرف دیکھ رہی تھی جدھر سے ماریا کی آواز آ رہی تھی۔ اس قسم کی جادوگری اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اسے بڑی تسلی ہو گئی کہ ایک روح بھی اس کے ساتھ ہے، اب اس کا بیٹا ضرور واپس آئے گا۔ شہزادی نے دل ہی دل میں دعا مانگنے لگی اور اس روح کے پہنچنے تک خداوند کریم کا شکر ادا کرنے لگی۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ امبر نے کہا، دیکھیے میری بہن کی روح بھی آپ کی ہمت بڑھانے کے لیے کہہ رہی ہے، اب آپ حوصلہ سے کام لیں۔ ماریا نے کہا، ہمیں شہزادی کو یہاں سے نکال کر کسی دوسری جگہ لے جانا ہوگا، باغی لیڈر نے ٹھکانہ دیکھ لیا ہے اور اس کے 3 ساتھیوں نے یہاں سے نکل کر کہاں جائیں گے؟ شہر میں تو ہر طرف بلورے ہو رہے ہیں، باغی شہزادی کو پہچان کر ہلاک کر ڈالیں گے۔ جب دور سے ان پر گولی چلائیں گے تو ہم کیا کر لیں گے؟ یہ تو ٹھیک ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہم یہاں سے نکل کر جائیں گے کہاں اور اسے کہاں چھپائیں گے؟ ہمیں اس سڑک کے قریب بھی رہنا ہے تاکہ ناگ کو بھی تلاش کر سکیں۔ شہزادی نے پوچھا، یہ ناگ کون ہے؟ امبر نے کہا، ہمارا ایک بھائی ہے۔ شہزادی کو خوش حوصلہ ہو گیا، اس نے کہا، اسی سڑک کے کنارے آگے جا کر ایک شاہی باغ ہے، باغ کی ڈیوٹی کے نیچے میرے باپ شاہ فرانس نے بغاوت ہو جانے کے بعد چھپنے کے لیے ایک خفیہ تہہ خانہ بنایا ہوا ہے، ہم وہاں جا کر چھپ سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بارش تھمے تو ہم وہاں چلتے ہیں۔ ماریا نے کہا، ہمیں بارش تھمنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، تو پھر اللہ کا نام لیں اور نکل چلیں۔ امبر نے کہا، چلو چلتے ہیں۔ وہ شہزادی کو لے کر مکان سے باہر آ گئے۔ بارش ہلکی ہو گئی تھی، شہر کی فضیل کے اوپر مشعلیں روشن تھیں، وہ کہیں کہیں سے بندوقیں چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ امبر آگے، شہزادی پیچھے اور اس کے پیچھے ماریا، یہ تینوں نکل کر سڑک پر آ گئے تھے۔ سڑک پر اندھیرا تھا، اس زمانے میں سڑک پر لیمپ روشن نہیں ہوا کرتے تھے۔ شہزادی سڑک پر آ کر آگے تھی۔ ایک فرلانگ چلنے کے بعد سڑک کے بائیں جانب ایک باغ کا دروازہ آ گیا۔ اس دروازے کے اندر ایک ڈیوٹی بنی ہوئی تھی جس میں سے گزر کر باغ کا راستہ تھا۔ شہزادی امبر اور ماریا کو ساتھ لے کر ڈیوٹی کے ایک خفیہ دروازے کے پاس آ گئی۔ یہ دروازہ ایک دیوار کی طرح تھا۔ شہزادی نے دیوار پر ایک طرف 4 ہاتھ مارا، دیوار آہستہ آہستہ پیچھے کو ہٹ گئی اور نیچے سیڑھیاں نکل آئیں۔ میرے ساتھ ہیں۔ شہزادی نیچے چلی گئی، امبر ماریا پیچھے چلے گئے۔ دیوار دوبارہ بند ہو گئی۔ سیڑھیوں سے نیچے جا کر ایک چکور نما کوٹڑی بنی ہوئی تھی جہاں قالین بچھا تھا، چبوترے پر شمع دان پڑا تھا، پاس ہی آگ جلانے والے پتھر رکھے تھے۔ چھت میں ایک خفیہ سوراخ بنا ہوا تھا
جس میں تازہ ہوا اندر آ رہی تھی۔ شہزادی نے شمع روشن کر دی، کوٹری روشن ہو گئی۔ دیواروں پر سرخ پردے پڑے تھے، قالین پر دیوار کے ساتھ نرم گدوں والے سرخ صوفے لگے تھے۔ امبر نے کہا، لگتا ہے یہ بادشاہ نے اپنے لیے پناہ گاہ بنائی ہوگی۔ شہزادی نے کہا، بالکل ایسا ہی ہے، انہوں نے اپنے لیے بنوائی تھی، لیکن ایسا نہ ہو سکا کہ وہ بچ سکیں، نہ انہیں موقع ملا۔ باغیوں نے انہیں موقع ہی نہیں ملنے دیا کہ وہ محل سے باہر نکلتے اور اس جگہ آ کر پناہ لیتے۔ انہوں نے انہیں وہیں پر قتل کر دیا۔ یہ کہہ کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماریا نے کہا، ہم یہاں کھانے پینے کا سامان لا کر رکھ سکیں گے، چلو ہم چلتے ہیں۔ امبر، شہزادی اور ماریا قالین پر الگ الگ جگہ بنا کر لیٹ گئے۔ وہ سخت تھکے ہوئے تھے، لیٹنے کے تھوڑی دیر بعد ہی گہری نیند میں کھو گئے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین، اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی جان کیوں نہیں کیا؟ پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں، تو اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے